वेलकम बैक नाजरीन। वहीद आलम खान साहब बात कर रहे थे, इन्होंने जो एडवाइस की बात की है, डॉक्टर्स चूंकि हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्टर अली सिकलैन हैदर, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? अवामी नुमाइंदे हैं, MNA हैं, और एक जमात जो है अपोजिशन सबसे बड़ी जमात जो है उसके ये मेंबर हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, तो इनकी राय का जो ये हिस्सा है, ये पोर्शन है कि जो एक्सपर्ट है जिस शोबे का, उसकी एडवाइस के बाद हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे उसके ऊपर अमल कराएं। बस ये डायरेक्शन होनी चाहिए, इसके अलावा कोई सियासत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्या कहते हैं? माफी चाहता हूँ शमशी भाई, मुझे इजाजत है, मैं भी डॉक्टर साहब से एक आध सवाल करूं ताकि क्लियर होता जाए। जी प्लीज। पहली बात तो यह है, ये डॉक्टर साहब थोड़ी इस पर रोशनी डालें जी, और ये भी गवर्नमेंट की रिट ना होने की वजह है, बैड गवर्नेंस की, कि हॉस्पिटल में किसी दूसरे मरीज का इलाज नहीं हो रहा, जो आदमी जा रहा है उसको कह रहा है घर चला जा, कहीं और चला जा। अच्छा, उसको नहीं लिया जा कोई ट्रीट नहीं कर रहा। ये इस बात की। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो प्राइवेट जो डॉक्टर इतने बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें भी कुछ थोड़ा सा या तो ये थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दें या कुछ कर दें, ताकि ये बोझ जो है डायरेक्ट हॉस्पिटल का वो भी खत्म हो। जी डॉक्टर। और ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी जरूरी हैं इसके लिए। ये बड़ी खूबसूरत बात हुई है जी। मैं शमशी साहब इसको रिलेट करता हूँ दो डॉक्यूमेंट्स के साथ। पहला जी मेरे पास डॉक्यूमेंट है WHO का, ये 18 मार्च का है, जो कि है मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल कंसिडरेशन ड्यूरिंग द कोविड-19 आउटब्रेक। ठीक है। और इसके बारे में एक इसका जो सेगमेंट है जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, ये जो मैं वहीद आलम साहब की बात है इसको इस तरफ लेके आता हूँ और उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है कि जब भी कोई पैंडेमिक या वबा आती है तो इस डॉक्यूमेंट में बड़ा खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है कि जो हॉस्पिटल, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनके ऊपर किस किस्म का प्रेशर आता है और उन प्रेशर में उनको आपने कैसे रिलीव रखना है, कैसे गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना है, कैसे सोसाइटी ने सपोर्ट करना है। मुबीन काजी साहब ने इतनी खूबसूरत बात की है कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, अगर वही डीमोरलाइज होते गए, अगर वही डीग्रेड होते गए, और उस पर मैंने शुरू में बात कर दी थी। अब देखें, एक मसलन हमारी बहुत रिस्पेक्टेबल कोर्ट का जो एक डिसीजन आया है कि जो कि चंद जूनियर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने PPEs के लिए पिटीशन फाइल की। काजी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने इनकी नज़र से गुजरा होगा। हम किसी भी जो अपनी रिस्पेक्टेड कोर्ट्स हैं उनके किसी भी डिसीजन को चैलेंज करने का इख्तियार नहीं रखते, लेकिन मैं सिर्फ अपनी ज़ाती हैसियत से एक बात करूं कि क्या ही खूबसूरत होता कि इस मुश्किल मरहले में अगर कोई चंद बच्चे चले गए जिनका इक्विपमेंट उनको नहीं था, उनके जहन में एक बात थी, तो हमारे चीफ जस्टिस साहब उन बच्चों को प्यार से एक बात डायरेक्शन देते। इसकी मैं मिसाल साथ कोट करता हूँ कि जी आप बच्चों जाओ, आप अपना जाके काम करें क्योंकि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है, और साथ ही एक डायरेक्शन पास होती गवर्नमेंट के लिए कि ये बच्चे हथियारों के बगैर क्यों हैं। तो ये बड़ी एक खूबसूरत उनको बुला लिया जाता, उनको बुला के या डायरेक्शन देकर उनको कहते वो चले जाते। लेकिन वहां पे खैर उनकी सर्जनस, उससे हुआ क्या है कि जो टोटल कम्युनिटी है ना वो एकदम से डिमोरलाइज हो गई है कि भी हम PPEs की तो सिंपल बात है, ये बात अक्सर हम करते रहे। अब जहां तक बात है कि जो हस्पतालों का भी आप देख लें कि अगर आपने क्वारंटीन वार्ड बनाई है, एक मिसाल है 50 बेड की, डे बाय डे ये बात शुरू हुई है दिसंबर से। हमारे पास जनवरी का महीना था, हम जनवरी में अस्पताल तैयार कर सकते थे, हम क्वारंटीन सेंटर बना सकते थे, वहां पे अमले को जो है ट्रेंड कर सकते थे। सबसे बड़ी बात आपने हेल्थ सिस्टम के लिए कहूं, बल्कि आज अगर हेल्थ मिनिस्टर साहबा या फेडरल मिनिस्टर मेरी एक बात पे गौर कर लें, पिछले प्रोग्राम में एक बात कही थी टाइगर फोर्स के हवाले से। ठीक है। आज मैं आपको एक बड़ा इंकशाफ करता हूं, इस वक्त आपके पाकिस्तान में कमोबेश 10,000 के करीब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट ऐसे लड़के मौजूद हैं जो अभी तक PMDC का एग्जाम पास नहीं कर सके। एक साल से वो एक तो PMDC PMC का चक्कर चला, वो से बाहर रहे, प्लस जो उनके मामला थे जिसकी वजह से वो नहीं हुए। 10,000 डॉक्टर जो कि ट्रेंड है, जो कि फॉरेन क्वालिफाइड है। क्या ही अच्छा होता कि इस पैंडेमिक वबा में
آپ ان لوگوں کو ہائر کرتے ہاں، بالکل اور ٹھیک۔ آپ ان کو ڈپیوٹ کر دیتے ہاں۔ کہ لو جی، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ یو ایس نے کل ایک قانون پاس کیا نا کہ جس میں اس نے اپنی امیگریشن دوسروں کے لیے سسپینڈ کر دیا، ہاں۔ اور ٹرمپ نے کیا کہا کہ میرے اپنے سٹیزن کی جاب سب سے پہلے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے پاس اس وقت 10,000 وہ بندہ بیٹھا تھا، لیکن ہم ایک Consider نہیں کیا۔ نان پروفیشنل لوگوں کو ہم نے اپنی ہم توجہ میں ٹائیگر رکھا۔ فورس بنانے کے لیے تیار ہو گئے، تو اور جو وحید عالم صاحب، جب یہ 10,000 میڈیکل کا بندہ ہسپتالوں میں ہوتا، کوارنٹین سینٹر میں ہوتا، وہ ٹیک کیئر کرتا، تو میرا خیال ہے ٹھیک کہ ہو، نتائج بہت بالکل مختلف ٹھیک ہو ہوتے گیا۔ ہیں۔ جی مبین قاضی صاحب، مبین قاضی صاحب، آپ نے بات سنی ہے، تحفظات تو ہیں یہاں، ہمارے میڈیکل ایکسپرٹس بھی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس کا کام اس کو ساجے۔ اب جب اساتذہ کا کوئی مسئلہ ہو، تعلیم کا کوئی مسئلہ ہو، یا دیگر جو شعبہ ہے زندگی ان کا کوئی مسئلہ ہو، وہاں سے اسپیشلسٹ چند بلائے جاتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہوں، چیف منسٹر ہوں، ہم نے پہلی حکومتوں میں تو یہ دیکھا ہے، یا قانون کا مسئلہ ہو تو قانون دان بلائے جاتے ہیں، ان کو بلا کے ان سے ایڈوائس لی جاتی ہے، رائے لی جاتی ہے، پھر اس کو چند باتیں جو ہیں وہ قانون بنا کے آرڈیننس جاری کر دیا جاتا ہے اور پھر اس پہ عمل کروایا جاتا ہے۔ یہاں ایسا نہیں نظر آ رہا، کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہی متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ۔ آپ گیپ کہاں سمجھتے ہیں؟ کیا مشورہ دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو کہ ویکیوم کہاں ہے، اس کو فلفل کس طرح سے کرنا؟ میں آپ کی اس بات سے پہلے آپ کی اجازت سے صرف ایک ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی جی عدلیہ کے حوالے سے، تو میں ایک عدلیہ سے ایک خصوصی درخواست کرنا چاہوں گا، کیونکہ کہ یہ ایسا سینسیٹیو موقع ہے کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ وہ کس طرح بعض اوقات ڈسٹارٹ ہو کے میڈیا میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پبلک تاثر کیا بنتا ہے، پوری گورنمنٹ مشینری کیسے افیکٹ ہو جاتی ہے، پوری ڈاکٹرز کمیونٹی کیسے متاثر ہوتی ہے۔ تو میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ کائنڈلی مناسب ہوگا کہ آپ عدالتوں میں سوالات کرتے ہوئے بھی بہت محتاط رہیں، کیونکہ وہ الفاظ کسی اور انداز میں میڈیا کے اندر آ کے پیش ہو جاتے ہیں، اور بہت سے پوری جو سیکٹر اس میں فرنٹ لائن پر ہیں وہ بعض اوقات ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ویسی بات میں کوئی بات نہیں ہوتی، اور جب کورٹ آرڈر آتا ہے تو اس میں بھی وہ چیز نہیں ہوتی۔ اچھا، گفتگو اور ہو رہی ہوتی ہے اور کورٹ آرڈر کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی کورٹ آرڈر میں بھی جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں وہ بھی ہماری طرح بیٹھے ہیں نا، ہماری طرح جذبات ہیں ان کے بھی بچوں، وہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ ان کو میری التجا ہوگی کہ اس جذبات کو وہ ہماری ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مہربانی کر کے اس کو کنٹرول بہت کریں، الفاظ کا چناؤ، سوالات ضرور کیجئے، لیکن اپنی رائے کا مہربانی کر کے اظہار اوپن کورٹ میں نہ کریں۔ وہ آپ کی رائے کو اور الفاظ میں ڈھال کر کس طرح لگایا جاتا ہے آپ کے ان کو، تو کائنڈلی وہ چیزیں جو آپ کے خیالات ہیں یا آپ کے اپنے جذبات ہیں وہ اپنے ریٹن آرڈر میں لائیں، کیونکہ جب آپ ریٹن آرڈر لا رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک لفظ لکھتے ہوئے آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، آپ سوچ سمجھ کے لکھاتے ہیں، پھر آپ اس کو بعض اوقات دیکھتے ہیں تو آپ اس کو ریفریز بھی کر لیتے ہیں۔ لہذا کورٹ آبزرویشنز، اور ویسے بھی یہ عدلیہ کے لیے ہمیشہ سے کہا گیا ہے کہ جی ججز نہیں بولتے، ججز کے فیصلے بولتے ہیں، تو اس لیے یہ میری ریکویسٹ ہوگی۔ دوسری، جہاں آپ نے بات کی ایڈمنسٹریٹو گیپ کی اور ایڈمنسٹریشن کی لیک آف گورننس کی گیپ میں، وہاں جہاں گورنمنٹ ٹوٹلی نظر آتی ہے کہ اس طرح جس طرح گورنمنٹ کو ریئیکٹ کرنا چاہیے اور اس طرح لا اپنی رٹ جو ہے وہ انفورس کرنی چاہیے، وہ نہیں کر سکی۔ آپ کے سامنے مثال ہے جس طرح علماء کرام کا تو مجبوراً کرنا پڑا، یہ ڈیسیژن گورنمنٹ خود کہتی ہے مجبوراً کیا۔ وہیں ہماری اپوزیشن کا بھی وہ رول نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس اپوزیشن کے ایک سب سے بڑی پارٹی کے ایک ایم این اے بیٹھے ہیں، اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ ان کے ذریعے ہم یہ وہ میسج پہنچائیں کہ آپ جو گورنمنٹ سے آپ کے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر آپ سمجھتے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ اپوزیشن تو اکٹھی ہو۔ ابھی تک اپوزیشن نے کوئی اپنا متفقہ اجلاس بلا کر اپنی ریکمنڈیشنز بنا کر ریٹن فارم میں گورنمنٹ کے سامنے نہیں لائے۔ ابھی تک کوئی اپنی جو سمجھتے ہیں وہ اپوزیشن کا رول کے تحت ایک پوری پبلک اویئرنیس کیمپین لانچ نہیں کی، ماسوائے اپنی ہر پارٹی نے اپنی جگہ میڈیا پہ سٹیٹمنٹ دیں۔ اس وقت میڈیا سٹیٹمنٹس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بھی فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلنے کی ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کی آگے آ جائیں آپ، جو ایکسپرٹس کو بلا کے ان سے ایڈوائس لینا، ان سے مشورہ کرنا۔ وہ تو دیکھیں کہیں بھی کوئی پالیسی دنیا میں بنتی ہے، ایون جب لا بھی بنتا ہے تو ایکسپرٹس کے بغیر نہیں بنایا جاتا۔ میں لیجسلیٹو ڈرافٹنگ کرتا ہوں، میں ایز اے کنسلٹنٹ بھی انگیج ہوتا ہوں۔ اگر مجھے کسی لا کے لیے بنانے کے لیے ایز اے کنسلٹنٹ انگیج کرتا ہے گورنمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ، یا میں ورلڈ بینک کے بھی کنسلٹنٹ کے طور پر کرتا ہوں،
تو وہاں پر ہم اس ریلیونٹ فیلڈ سے ریلیٹڈ جتنے ایکسپرٹس ہمیں مل سکتے ہیں ہم ان کی فیڈ بیک لیتے ہیں. اس کی بنیاد پہ ایک پیپر ڈیولپ کیا جاتا ہے, ریسرچ پیپر, کہ کیا نیڈز ہیں, کیا کی فائنڈنگز ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر ہم جو ہے وہ فائنل لا ڈرافٹ کرتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ پالیسی ہو یا قانون سازی ہو, آپ کو تمام سٹیک ہولڈر سے کو آن بورڈ لے کے اوپینین بنا کر آپ کو کرنا چاہیے, کیونکہ قانون بنانا امپورٹنٹ نہیں ہے, پالیسی بنانا امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا وہ قانون اور وہ پالیسی نافذ العمل ہے, کیا پبلک میں اس کا ریسیپشن ہوگا, جب تک پبلک ریسیپشن نہیں ہوگا تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. کیا جس ڈپارٹمنٹ نے کام کرنا ہے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ایڈوائس آئی ہے اس پہ عمل ہوا ہے کہ نہیں, یہ بھی ہونا چاہیے. اچھا وحید عالم خان صاحب, آپ نے سوال کیا, ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا, مبین قائد صاحب نے بھی بڑے تحفظات کا اظہار کیا اور ریکویسٹ بھی کی, اپیل بھی کی. وحید عالم خان صاحب جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں ایز اے شہری, ایز اے ایم این اے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحبان کی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبان پنجاب میں بھی, کراچی میں بھی, ہر جگہ پر وہ چیخ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں پروٹیکٹیو کٹس جو ہیں وہ نہیں دی گئی. اچھا, جو بھی کو بولتا ہے حکومت ایک دم یہ کہتی ہے سیاست کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک, اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا, جو کہ انتہائی غلط ان کا. جبکہ قائد صاحب بار بار جواب دیتے ہیں کہ ہم سیاست کے ذریعے جو مسائل کا حل نکالیں گے. اچھا, اب دوسری بات, میرے اقباس فاضل بھائی نے یہ باتیں کہیں کہ اپوزیشن متحد نہیں ہے, یہ بات درست ہے, اپوزیشن متحد نہیں ہے, لیکن جہاں تک میری جماعت کا تعلق ہے, میرے قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب جب ملک میں آئے, ہم نے اپنی حیثیت میں 26,000 کٹ جو ہیں ڈاکٹرز کو پرووائڈ کی ہیں, اپنی مدد آپ کے اپنی مدد آپ کے تحت, کسی سے پیسے لیے بغیر. اور قائد محترم شہباز شریف صاحب نے جتنی سجیشنز دیں اس پر اب حرف بحرف عمل ہو رہا ہے. یعنی دیکھیں کہ اگر بر وقت ان چیزوں پر بھی عمل کر لیا جاتا تو اقتصادی طور پر بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے تھے. اب وہ پہلے کہہ رہے تھے سنگل ڈیجٹ پر آ جائیں, یہ 20 دن کے بعد آئے ہیں. ابھی کچھ اور وہ کہہ رہے ہیں, یہ بات نہیں, ان کو ماننی پڑیں گی یہ ساری باتیں, کیونکہ ان کے پاس ویژن نہیں ہے, ان کے پاس نہ گورننس ہے, نہ ان کو پتہ ہے. یہ ساری باتیں ان کو ماننی پڑے گی. اور ہماری جماعت نے اپنے 58,000 لوگوں کو موبلائز کیا ہوا ہے. ہم نے ان کو اویئرنیس باقاعدہ ایک پمفلٹ اس میں کٹ اور دوسری چیزیں پرووائڈ کی ہیں کہ پلیز, کیونکہ اس کا سب سے ذرا بہترین حل ہے وہ ہے اویئرنیس, تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ڈسٹینس کس طرح قائم رکھنا ہے, جو میئر کیا ہے, اسی میں ہی بچت ہے. دیکھیں اب تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کرونا آیا کہ گیا, اب تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں رہتے ہوئے سروائیو کیسے کرنا ہے, یہ دور کیسے رکھنا ہے, اور کس طرح سروائیو کرنا ہے, زندگی کس طرح گزارنی ہے, روزمرہ کے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں ان کو ان سب کو دیکھتے ہوئے کیسے کرنا ہے. ہماری جماعت جو ہے اس کے لیے اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے جیسے ایم این اے میں جیسے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے جو ضروری, بلکہ میں اب بات کروں گا اپنی پوری لاہور میں, آپ جہیں مرضی چل جائیں, ہمارے تمام کونسلر, ہمارے تمام جو چیئرمین ہیں, اپنی گلی گلی کی اب حساب سے, کیونکہ وہی وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ میرے محلے میں کون آدمی جس کو ضرورت ہے آج راشن کی یا کس چیز کی, غریب ہے یا نہیں ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک تو باہر سے لوگ لینے آ جاتے ہیں اور بعد میں جا کے بیچ دیتے ہیں, نہیں, ہی وہ آدمی آپ کے بلدیاتی نمائندے ہیں, ہم نے ان کو موو کیا ہوا ہے اور وہ ان لوگوں کو وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جو اس کے علاوہ اور ہمارا بہت سے ایسے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی بات ہے. ویسے مبین قاضی صاحب نے بھی جو ہے, میں پہلے ذرا میرا خیال ان سے بات کر لیں, بعد میں آپ سے کرتا ہوں. مبین قاضی صاحب, آپ نے بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے بھی ان کی بحالی کے لیے کیس موو کیا ہوا ہے. آپ نے اس طرح کی بہت ویلفیئر کی ریٹس میں آپ جاتے ہیں اور پاکستان کے لیے ویلفیئر کے لیے معاملات کر رہے ہیں. کیوں ڈیلے ہو رہا ہے, کیونکہ ایسے کیسز کو کیوں نہیں اٹھاتے آپ کے جو, میری جسارت نہیں ہے, میری جرت نہیں ہے, لیکن میں تو اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ اس وقت تو ضرورت ہے ان عوامی نمائندہ کی, تو یہ کیس پینڈنگ کیوں ہے؟ دیکھیں, ایک ہماری مجبوری یہ تھی کہ چونکہ ہمارے کیسز جو ہم نے فائل کیے تھے پنجاب کی لوکل کاؤنسل ایسوسیشنز کی طرف سے, زیادہ چیئرمینز میئرز کی طرف سے, تو وہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھے, جس کی آخری ہیئرنگ جو ڈیٹ ہوئی تھی وہ نومبر میں ہوئی تھی, اور اس کے بعد وہ کیس فکس نہیں ہو سکے. اب ایک ہمارے باولپور سے ایک ساتھی تھے, انہوں نے ایک سپریم کورٹ میں فائل کی تھی
اسی چیز کے لیے کہ ہم نے ہائی کورٹ میں کیسز ہمارے پینڈنگ ہیں اور ابھی تک نہیں ہوا اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے. پھر ایک ہمارا جو لوکل گورنمنٹ کی مختلف تنظیمیں ان میں سے ایک بلدیات اتحاد پنجاب کے نام سے بھی ہے, انہوں نے بھی ایک اخبار میں اپیل کی چیف جسٹس آف پاکستان سے, مختلف اردو کے بھی اور انگلش اخباروں میں بھی پچھلے دنوں لاسٹ ویک میں وہ چھپی کہ جی ان چیزوں کا نوٹس لیا جائے. تو وہ جو بہاولپور سے ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, وہ زیر اعتراض تھی. وہاں پر اس پہ اعتراض یہ لگا ہوا تھا کہ جی ہائی کورٹ میں آپ کے کیسز پینڈنگ ہیں, تو انہوں نے اس کا ریکارڈ بھی دیا تھا وہاں پر. اس پہ اب یہ ہوئی ہے کہ وہ 22 تاریخ کو ان چیمبر ہیئرنگ ہوئی ہے اس کی, اور سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ نے اس پہ آرڈر کر دیا ہے اس کو باقاعدہ ریگولر ہیئرنگ کے لیے فکس کر دیا ہے. وہ سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ فکس ہوگی. اب دیکھیں کس دن ہوتی ہے, جب بھی وہ میٹر, چونکہ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ چیف جسٹس صاحب کی بھی اپیل تھی, تو اگر وہ یہ میٹر ٹیک اپ ہو جاتا ہے تو اس پہ انشاءاللہ عمل درآمد. میں صرف ایک بات آپ کو اور کہنا چاہوں گا کہ ہماری جہاں حکومتیں ناکام ہوئی وہاں ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو میں کہوں اس ساری سچویشن میں ہماری سیاسی جماعتیں بھی ناکام ہوئی. ان کی کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاسی جماعتوں کو گراس روٹ لیول پر آرگنائز ہی نہیں کیا. اگر آج ہماری سیاسی جماعتوں کے گلی محلے میں یونٹس ہوتے تو آپ دیکھیں گے کسی کا ریکارڈ نکال کے دے دیں, کوئی کہے گا ہماری آرگنائز ہے, نہیں ہے. آج اپنی تنظیمیں توڑی ہوئی ہیں. آج اگر ان کی گلی محلے لیول پہ پارٹیاں آرگنائز ہوتی, سیاسی جماعتوں کے یونٹس ہوتے, تو آج سب سے زبردست ڈیلیوری وہاں پر ہو رہی ہوتی. یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ بھی فیلئر. ایک بڑی اہم بات مبین قاضی صاحب نے کی ہے, کیونکہ ہم پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکے میرے خیال میں. پارٹیوں میں جمہوری کلچر ڈیولپ نہیں, پولیٹیکل کلچر جو ہے, سیاسی کلچر ڈیولپ نہیں کر سکے. اچھا, اس کی ذمہ داری بڑے لوگوں پہ ہم ڈالتے ہیں. بہت بے بہا پروگرام میں اس پہ کر چکا ہوں اور ڈالتے بھی رہیں گے, لیکن اس وقت جو ہے ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی کی سچویشن ہے. بجائے اس کے کہ ہم گڑے مردے اکھاڑیں, تو اس وقت ہمیں کون سے اقدامات اٹھانے ہیں کہ ہم کم سورسز میں بہتر پرفارم کر کے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کریں. جی, اس میں تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو اس وقت کی سچویشن ہے اس کو پہلے فرنٹ لائن پر رکھتے ہیں. جی پلیز. کیونکہ اب جو کل سے یا پرسوں سے رمضان مقدس مہینہ شروع ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری اب ہماری مذہبی جماعتوں کے اوپر, مذہبی رہنماؤں کے اوپر اور ان کے جو فالوورز ہیں ان پہ آن پڑی ہے. بالکل ٹھیک. بحیثیت جو قوم ہے, لوگوں نے اگر ایک ایگریمنٹ کے تحت اس کی پرمیشن لی ہے تو لوگوں کو بھی اس کے مطابق بیہیو کرنا پڑے گا. اور جو میں یہ ڈاکومنٹ دکھا دیتا ہوں WHO کا, یہ 7 اپریل کا ہے. اب WHO نے یہاں پہ جو ریلیجیس لیڈرز ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. لوگ ان کو سنتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے فالوورز کو جتنی بھی اب تک WHO کی گائیڈ لائن آئی ہیں, مثلا جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں, وہ سب کو اب پتہ چل چکا ہے کہ ہم نے ایک جو فاصلہ ہے وہ مینٹین کرنا ہے, ہم نے جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو رکھنا ہے. جو لاک ڈاؤن کی پالیسی میں سمجھتا ہوں ابھی بھی گورنمنٹ اگر جہاں پہ اتنا ہو گیا ہے 2-3 ہفتے اگر یہ جو مہینہ ہم نکال لیں کسی بھی طریقے سے, تو اس پہ تھوڑی سی سختی کی عمل رکھیں تو یہ جو نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں یہ بڑا خطرناک الارمنگ چیز ہے. جو مسجدوں میں اقدامات کرنے چاہیے وہ کرنے چاہیے. گھروں سے وضو کر کے چلے جائیں تو بھی بچت ہو سکتی ہے. جائے نماز, میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ اپنا لے جائیں. مسجدوں کی صفائی کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں. اب رہی بات کہ دیکھیں ہم یہاں تک ساری بات گورنمنٹ کے حد تک تو ہم نے کر لیا ہے. بحیثیت معاشرہ میری تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں, تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں, ان سے ایک گزارش ہوگی کہ جب بھی وبا آتی ہے نا, تو ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ کرونا کے لیے کوئی مسلمان, عیسائی, کافر, ہندو, سکھ کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ ایک انسان ہے. درست بات. ٹھیک ہے, اس پہ پاکستانی ہو, امریکی ہو, برطانوی ہو, اس کو انسان, اس پہ بھی اطلاق نہیں ہوتا, اس پہ بھی اطلاق نہیں ہے. کرونا جب کسی بھی پاکستانی, نہ وہ مسلم لیگ نون دیکھے, نہ وہ PTI دیکھے, نہ جماعت اسلامی دیکھے, سب مل کر ایک یونٹ ہو کر
اس چیز سے ہم اگر اس مشکل وقت میں مقابلہ کر لیں تو ہمارا بہت اچھا. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر علی ثقلین حیدر صاحب، جناب مبین قاضی صاحب، وحید عالم خان صاحب. لیکن ان کی بات نا ڈاکٹر صاحب کی، عمران خان صاحب کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ٹھیک کہ وہ اس بات کو لیں، میں ایک سب چیز کہنا چاہوں گا کیونکہ لوگ بھی دیکھیں بازار میں لوگ اس وقت پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے قاضی انسانی صاحب. جان سب سے بڑا بچانا ٹھیک سب سے ہے. بڑا مذہبی فریضہ ہے، اور تو یہ علماء اکرام اور مساجد سے رمضان میں سب سے بڑا ثواب یہ کیمپین بالکل ٹھیک چلاتے ہے. ہیں. اور کہتے ہیں کمائیں. کہ جی جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، تو لہٰذا اپنے لیے نہیں، اپنے مسلم بہن بھائیوں کے لیے اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے سوچئے، کیونکہ اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ پہ کام نہیں کریں گے، اگر ہم احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو یہ پھیلے گا. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے کہا کہ یہ نہ مذہب دیکھتا ہے یا نہ رنگ دیکھتا ہے نہ نسل دیکھتا ہے، یہ ایک بیماری ہے جو کسی کو شاید کسی کا لحاظ نہیں کرتی. ہم نے خود اس سے بچنے کی تدابیر کرنی ہے. آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میں اس شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو، عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو، زبان سے بات جو کہہ دیں اصول ہو جائے. آج تک کے پروگرام کے لیے جواد شمسی میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد اور اسٹے ایٹ ہوم.